जिन्नात के दरबार में किस्त नंबर 4। उसने बगलें झांकने की कोशिश की। इंसानी फितरत के मुताबिक इकबाल जुर्म के साथ साथ पर्दापोशी का भी अमल जारी रखने की कोशिश की, लेकिन मेरी उस्तादी ने उसकी ज़ुबान रवां कर दी। मैं उसका सारा बयान आपको नहीं सुना रहा क्योंकि ये असल कहानी से भी लंबा है। इसके दो अहम हिस्से सुना देता हूँ। उसके अल्फाज आज भी मेरे जहन में महफूज हैं और मैं अपनी सादा लोग कौम को बताना चाहता हूँ कि अक्सर पीर इसी किस्म के होते हैं। उसने कहा था, आप जानते हैं कि इस पीरी मुरीदी की हकीकत क्या है। लोग मजबूर और बेवकूफ़ होते हैं और हम चालाक और नौसरबाज। जो ये पीर दावा करता है कि उसके कब्ज़े में जिन है या उसे मेरे सामने बिठा दे, मैं उसे बताऊंगा कि ऐसे ही जिन मेरे कब्ज़े में भी हैं। ये सब धोखा बल्कि नज़र का धोखा है। और औलाद देने वाले पीर बे औलाद औरतों को जो औलाद देते हैं वो औलाद दुआओं या तावीज़ों की नहीं, वो पीर की ही होती है। लोग इतने अहमक हैं कि ये भी नहीं देखते कि औलाद देने वाला पीर सिर्फ औरतों पर अमल करता और उसी को तावीज़ देता है। वो खामद के साथ कोई सरोकार नहीं रखता। उसकी दिलचस्पी सिर्फ औरत के साथ होती है। उसने नीली आंखों वाली लड़की के साथ जिस तरह ताल्लुक़ पैदा किया था वो भी तफसील से सुनाया। उसने झूठ नहीं बोला। लड़की के बाप और उसकी माँ ने जिस तरह बयान दिए थे, पीर ने इसी तरह अपना बयान दिया। उसने ज़िम्मेदार का भी जिक्र किया। लड़की इस कदर होशियार निकली कि हाथ नहीं आती थी। उसने कहा, मैंने अपने कमरे में ले जाकर उस पर अपने अमल की जादूगिरी से ज़ेर करने की कोशिश की तो वो ज़िंदा मछली की तरह मेरे हाथ से फिसल कर निकल गई। कहने लगी, ये जादू किसी और पर चलाना। मैं ऐसी होती तो बड़े बड़े खूबसूरत और अमीर आदमी मेरे पीछे फिरते हैं। मैं किसी पर भी लानत नहीं भेजती और वो मेरे हाथ से निकल गई। उसके माँ बाप को डराया धमकाया तो एक रोज़ वो उसे मेरे पास ले आए। मैं उसे अंदर ले गया। उसे कहा कि मेरी नीयत तो बुरी नहीं। मैंने दूसरे कमरे में जाकर क्लोरोफार्म की शीशी निकाली, चंद कतरे रुमाल पर डाले, रुमाल छुपा कर लाया। लड़की मेरे पलंग पर बैठी थी, रुमाल उसकी नाक पर रख दिया। वो फ़ौरन बेहोश होगी। उसके माँ बाप दूसरे कमरे में बैठे थे। पीर ने उन्हें इसी तरह चलता किया जिस तरह उन दोनों ने मुझे सुनाया था। पीर ने अपने बयान में कहा, लड़की शाम से ज़रा पहले होश में आई। उसने उद्यम मचा दिया, कई ढंग खेल कर उसे खामोश कराया, बाद में डराया, लालच दिए, धमकियाँ दी, मगर उस पर कुछ असर ना हुआ। मेरी ख़ास मुरीदनियों में एक खरांट और उस्ताद औरत है। उसे बुलाया और कहा कि इसे राम करो। मैंने लड़की के कमरे में जाना छोड़ दिया। लड़की को उस औरत की तहवील में दे दिया। 7-8 रोज़ गुजर गए। इस औरत ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि लड़की नरम हो रही है और मुझे कबूल कर लेगी। मगर एक सुबह मुझे बताया गया कि लड़की गायब है और पिछवाड़े एक रस्सा लटक रहा है। मैंने जाकर देखा, रस्सा लटक रहा था, ऊपर का सिरा मोमटी से बंधा था। मैं उस औरत से मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा, वो भी चली गई है। उसने जवाब दिया, इसमें कोई शक नहीं कि लड़की को उसी ने भगाया है। अगर वो यहाँ रहती तो मैं उसे ज़िंदा ना छोड़ता। मैं कैसे यकीन करूँ कि वो खुद गायब हुआ और उसे आपने मरवा नहीं दिया। मैंने पूछा, वो कहाँ की रहने वाली थी? ऐसी औरतें कहीं भी की भी रहने वाली नहीं होती। उसने जवाब दिया, उसका पेशा यही था, लड़कियों को वर्गलाना और मुरीदनियों में इजाफा करना। ये औरत 2 साल से मेरे पास थी। हर ढंग खेलना जानती थी। चोरों और डाकुओं के लिए घर का बेदी का भी काम करती थी। वो मेरे पास आई तो मैंने उसे अपने पास रख लिया। उसने बाहर अपना कारोबार भी जारी रखा और मेरे काम भी करती रही। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं कि ये कहाँ की रहने वाली है। उस औरत की अब मुझे ज़रूरत थी। मैंने पीर से बहुत पूछ गुछ की, लेकिन वो जो कुछ बता चुका था इससे ज़्यादा उससे कुछ और मालूम ना हो सका। सिर्फ एक चीज़ उसने मुझे अंदर से मंगवा कर दे दी। ये वो रस्सा था जिसे नीली आंखों वाली लड़की छत से उतरी थी। पीर ने बताया कि ये रस्सा उसके घर का नहीं, बाहर से आया है। शायद इसी मकसद के लिए लाया गया था। ये औरत इस वारदात का नया किरदार थी। मेरे दिमाग में यही आता था कि औरत उस लड़की को उड़ा लेगी है और किसी अमीर कबीर आदमी या किसी राजे महाराजे के हाथ बेच डाली है। मेरे सामने सबसे ज़्यादा पेचीदा सवाल ये था कि उसे लड़की को और उसे भगा जाने वाली औरत का पीछा करूं या रामे खोजी के कातिल तक पहुंचने का कोई और रास्ता इख्तियार करूं। मुझे अब ये नज़र आने लगा था कि घोड़ी से लड़की को भगा ले जाने के लिए चुराई गई है। पीर ने यह बात साफ कर दी थी कि ये औरत चोरों और डाकुओं के लिए काम करती थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि ऐसी औरतें जुराइम पेशा गिरोहों के लिए क्या काम करती हैं और किस तरह काम करती हैं। मैं जब पीर के घर से बाहर निकला तो उसका वो ख़ास आदमी जिसने मुझे पीर के घर के राज दिए थे वो मेरा मुखबर बन गया था, बाहर खड़ा था। वो मेरे इंतज़ार में था। मैं उसे इशारा करके चला गया। वो दूर का चक्कर काट कर मुझे रास्ते में मिला। मैंने उसे पूछा कि उसने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि लड़की एक बदमाश औरत की तहवील में रही है और वो औरत भी लड़की के साथ ही गायब हो गई है। उसने ये ना बताने की कुछ वजूहात बताईं जो कुछ ऐसी वैसी ही थीं। अलबत्ता उसने ये कहा कि उसे बिल्कुल इल्म नहीं था कि लड़की
اس عورت کی تحویل میں ہے، یہ بند کمروں کی باتیں تھیں جو اس آدمی کو معلوم نہیں تھی۔ یہ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ پیروں کی اصلیت جانتے ہیں، اس نے کہا، لیکن اس پیر کی حویلی کے اتنے کمرے ہیں، اس کے پاس ایسے ایسے آدمی اور عورتیں ہیں کہ خود پیر کو معلوم نہیں کہ اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے۔ میں نے اس آدمی سے اس عورت کے متعلق پوچھا۔ اس نے بھی وہی باتیں بتائیں جو پیر بتا چکا تھا۔ اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت کہاں کی رہنے والی تھی۔ اسے یہ یقین تھا کہ یہ عورت جرائم پیشہ گروہوں سے تعلق رکھتی تھی اور بہت ہی چالاک عورت تھی، پیر کو بھی انگلیوں پر نچا لیتی تھی۔ اس آدمی کے پاس اور کوئی نئی خبر نہیں تھی۔ اس کی اطلاع کے مطابق ان 2-3 دنوں میں پیر کہیں باہر نہیں گیا تھا، نہ کوئی مشکوک آدمی اس کے پاس آیا تھا۔ پیر غصے میں شراب چڑھاتا اور گالیاں بکتا رہا تھا۔ میں شام کے بعد تھانے میں بیٹھا خیالوں میں سر پٹک رہا تھا۔ یہ ایسی واردات معلوم نہیں ہوتی تھی جس کی تفتیش میری اپنی ہی سراغ رسانی سے مکمل ہو جاتی۔ مجھے اب مخبروں کا سہارا لینا تھا۔ پیر اور ذمہ دار کو بھی میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اندھیرے میں فرش پر گری ہوئی سوئی تلاش کرنی تھی۔ عثمان آ گیا۔ مجھ پر گہری سوچ اور شاید افسردگی طاری تھی۔ عثمان مسکراتا ہوا آیا۔ وہ میرے دل کا حال جانتا تھا اور میری ذمہ داریوں کو بھی سمجھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں کس مشکل میں پھنسیا ہوں۔ شہروں میں قتل کی جو وارداتیں ہوتی ہیں ان کا سراغ لگا لیا جاتا ہے۔ رات سڑک پر پڑی ہوئی لاش ملے تو اس کے وارثوں کو تلاش کر کے اس کے قاتل کو بھی پکڑا جا سکتا ہے، مگر میرے سامنے ایسی واردات تھی جس کی تفتیش کے تمام راستے اندھیروں میں جا کر ختم ہو جاتے تھے۔ اگر رامے کھوجی کو کسی جرائم پیشہ گروہ نے قتل کیا تھا تو یہ کون سا گروہ تھا؟ سہارا صرف مخبروں کا لینا تھا، مگر یہ خطرہ موجود تھا کہ مخبر دوغلے تھے۔ سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ انگریز ڈی ایس پی کا دورہ 8-10 روز تک متوقع تھا۔ میری اس پریشانی کو جانتے ہوئے عثمان مسکراتا ہوا آیا جیسے ہم نے تفتیش سے کامیابی مکمل کر کے ملزم پکڑ لیے ہیں۔ اس نے میرے سامنے بیٹھ کر کہا، جناب عالی، نیلی آنکھوں والی لڑکی خدا نے آپ کی تختی پر لکھی ہی نہیں۔ یہ تفتیش مجھے آزادی سے کرنے دیں۔ ہائے گورے گورے گال اور نیلے نیلے نین۔ اپنی زندگی کی وہ شام مجھے آج تک یاد ہے۔ عثمان کی مسکراہٹ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس کا طفلانہ سا انداز بڑا ہی پیارا ہوا کرتا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں عثمان کا یہ مذاق مجھے برا نہ لگا بلکہ اچھا لگا۔ صاحب تھک چکے تھے۔ میں اس وقت بوڑھا نہیں تھا۔ میں نے عثمان کو چھیڑ دیا تاکہ وہ اور زیادہ مذاق کرے۔ میں نے اسے کہا، یار عثمان، سچی پوچھو تو اس وقت مجھے نیلی آنکھوں والی لڑکی چاہیے۔ قتل ہو جاؤ گے ملک صاحب، اس نے کہا۔ اخباروں میں خبر چھپے گی، ASI نے اپنے SHO کو قتل کر دیا ہے۔ کچھ دیر گپ شپ چلی جو آہستہ آہستہ واردات پر آ گئی۔ عثمان اتنا ہی سنجیدہ ہو گیا جتنا میں تھا۔ واردات کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے کرتے ہم دونوں پریشان ہی ہوتے گئے۔ عثمان نے کہا، شرفو کو بلا کر ایک بار پھر پوچھتے ہیں کہ راما کس طرح قتل ہوا تھا۔ وہ عقل مند کانسٹیبل ہے اور اسے کہیں گے کہ وہ اس وقت کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائے اور یاد کرے کہ وہ چاروں آدمی قد بت کے کیسے تھے۔ اسے شاید کوئی کام کی بات یاد آ جائے۔ شرفو نے بتایا کہ ان چاروں کے پاس ڈنڈے تھے۔ شرفو جھوٹ نہیں بولتا، ڈنڈے ہی ہوں گے، لیکن ملک صاحب اگر وہ مینا یا بساکھے کے پاس کسی ایسے جرائم پیشہ گروہ کے آدمی ہوتے تو وہ ان کے پاس خنجر، چاقو، برچیاں یا تلواریں ہوتیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس پستول اور بندوقیں بھی ہیں۔ ان میں سے کوئی آدمی، 1 یا 2 آدمی چھپ کر شرفو کانسٹیبل کو بھی رامے کھوجی کے ساتھ ختم کر سکتے تھے۔ مجھے شک ہے یہ کسی جرائم پیشہ گروہ کے آدمی نہیں تھے۔ میں نے اشرف علی کانسٹیبل کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور اسے کہا کہ وہ رامے کھوجی کے قتل کا حال آنکھوں دیکھا ایک بار پھر سنائے اور ذہن پر زور دے کر یاد کرے کہ وہ کیسے تھے۔ اس نے ایک بار پھر سنائی ہوئی کہانی ایک بار پھر سنا دی۔ میں نے اسے کہا، شرفو یہی کہانی ایک بار پھر سناؤ۔ میں نے اس کے چہرے پر تبدیلی سی دیکھی۔ وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس پڑا۔ میں نے کہا، شرفو قاتلوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمہیں کوئی چہرہ یاد آ جائے۔ بتاؤ کیا ہوا تھا۔ اس نے ساری بات ایک بار پھر سنا دی۔ عثمان نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا۔ اس نے بھی وہی محسوس کیا تھا جو میں نے کیا تھا۔ اشرف علی کے 3 بیانوں میں کچھ فرق تھا۔ ایک بار اس نے کہا کہ اس کے تعاقب میں 3 آدمی دوڑے۔ 2 بار اس نے 2 کہے۔ رامے پر چاروں نے ڈنڈے برسانے شروع کر دیے تھے۔ میں نے پوچھا، جی چاروں نے؟ تم کہتے ہو ان میں سے ایک نے تمہاری طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اسے بھی ختم کر دو۔ میں نے پوچھا، تم اسی وقت بھاگے تھے یا رامے پر ڈنڈے پڑنے سے پہلے یا بعد میں؟ انہوں نے جو ہی رامے پر حملہ کیا میں بھاگ اٹھا۔ اس نے جواب دیا، تم نے دوڑتے دوڑتے سنا تھا کہ حملہ آوروں میں ایک نے کہا تھا کہ اسے بھی ختم کر دو۔ میں نے پوچھا، جی میں دوڑ رہا تھا، تمہیں اشارہ کیسے دکھائی دیا؟ میں نے پوچھا، تم نے کیسے جانا کہ اس آدمی نے تمہاری طرف اشارہ کیا تھا؟ وہاں میں ہی تھا، اشرف علی نے جواب دیا۔ اس نے اشارہ ضرور کیا ہوگا۔
دیکھو شرفو، میں نے کہا، تم پرانے کانسٹیبل ہو، سب باتیں سمجھتے ہو، وہ رامے کو ختم کر کے تمہارے پیچھے دوڑے ہوں گے۔ اتنی دیر میں تم بہت دور نکل گئے ہوگے۔ تم نے مجھے اپنے بھاگنے کا جو راستہ دکھایا تھا وہاں چٹانیں تھیں، اتنی دیر میں تم چٹانوں میں چلے گئے تھے، اس کی وضاحت کرو، شاید میں سمجھنے میں غلطی کر رہا ہوں۔ اس نے جو جواب دیا اسے میں مطمئن نہ ہوا، بلکہ عثمان نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ رامے پر حملہ کتنے بجے ہوا تھا؟ عثمان نے پوچھا۔ 3 اور 4 بجے کے درمیان۔ تم اس گاؤں میں کب پہنچے؟ عثمان نے تیزی سے پوچھا۔ صحیح جواب دینا ہم نمبردار سے پوچھ لیں گے۔ سورج غروب ہونے کے بعد اشرف علی نے جواب دیا، گویا تم 2 گھنٹے سے کچھ دیر زیادہ دوڑتے رہے۔ میں نے کہا، جی 2 گھنٹے۔ سیدھے گاؤں میں گئے تھے یا دور کا چکر کاٹ کر؟ عثمان نے پوچھا۔ سیدھا گیا تھا۔ اگر تم سیدھے گئے تھے اور مسلسل 2 گھنٹے دوڑتے رہے تھے تو تم تو 10 میل دور چلے جاتے۔ عثمان نے کہا، وہ وہاں سے صرف 1.5 میل دور ہے، اس سے آدھا وقت دوڑ کر تم سیدھے یہاں پہنچ سکتے تھے۔ میں نے کہا، تمہارے تعاقب میں کتنے آدمی دوڑے تھے؟ عثمان نے پوچھا۔ اچھی طرح یاد کر لو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد عثمان نے اور میں نے اس پر اس طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے جیسے تیر چلائے جاتے ہیں۔ یہ پوچھ گچھ کا طریقہ خاص ہوتا ہے۔ شرفو نے شک پیدا کر دیا تھا۔ ہم ایک سوال گھما پھرا کر کئی بار کرتے تھے۔ عثمان اٹھا اور اشرف علی کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اشرف علی کے سر پر پگڑی تھی، وہ کسی سوال کا جواب دے رہا تھا کہ عثمان نے اس کی پگڑی سر سے اتار کر پھینک دی، اس کے بالوں کو مٹھی میں لے کر زور سے اوپر کھینچا۔ اشرف علی اٹھا۔ عثمان نے جھٹکا دے کر اسے اپنی طرف کیا اور اس کے ٹخنوں پر اپنا پاؤں مار کر اڑنگا دے کر اشرف علی کو فرش پر ایسا گرایا کہ وہ چاروں شانے چت گرا۔ اس کے ساتھ ہی عثمان نے 2 کانسٹیبلوں کو آواز دی۔ فوراً ہی عثمان اشرف علی کے سینے پر کھڑا ہو گیا۔ میں تشدد کا قائل نہیں تھا۔ میں نے اٹھ کر عثمان کا بازو پکڑا۔ عثمان نے سخت غصے میں اپنا بازو چھڑایا اور مجھے دھکا دے کر غضبناک آواز میں بولا، پیچھے رہو ملک صاحب، آپ کی شرافت ہمیں بہت خراب کر چکی ہے۔ آپ ہفتوں سراغ رسانی کرتے رہیں گے، میں 5 منٹ میں آپ کو رامے کے قاتل کا نام پتہ بتا دوں گا۔ اس نے اشرف علی کے سینے پر اچھلتے ہوئے اسے گالی دی اور پوچھا، فوراً بول اوئے، میں جب گھوڑی کی چوری کے موقع پر جانے کے لیے دوسرے کانسٹیبلوں کو ساتھ لے جا رہا تھا تو تم نے آگے ہو کر کیوں کہا تھا کہ میں جاؤں گا؟ اور جب میں رامے کھوجی کے ساتھ دوسرے کانسٹیبل کو جانے کے لیے کہہ رہا تھا تو تم نے کیوں کہا تھا کہ رامے کے ساتھ میں جاؤں گا؟ ملک صاحب میرے قریب نہ آنا۔ میں الگ کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں 2 کانسٹیبل آگے جنہیں عثمان نے آواز دی تھی، یہ اذیت رسانی کے ماہر تھے۔ میرے دفتر میں گز لمبا ڈنڈا پڑا تھا۔ عثمان نے کہا، یہ ڈنڈا ادھر لاؤ۔ ڈنڈا اس کے ہاتھ میں آیا تو عثمان نے اشرف علی کے سینے سے اتر کر اسے کہا، منہ پورا کھول دو۔ اشرف علی منت سماجت کرنے لگا۔ عثمان نے اس کا منہ کھلوا لیا اور ڈنڈا درمیان سے اس کے منہ میں رکھ دیا۔ ڈنڈوں کے دونوں سرے فرش سے اتنے ہی اونچے تھے جتنا اشرف علی کا منہ اونچا تھا۔ عثمان نے ایک پاؤں ڈنڈے کے ایک سرے پر اور دوسرا دوسرے پر رکھ کر دبایا ڈالا۔ ڈنڈا اشرف علی کے ہونٹوں کے کونوں کو کاٹنے لگا۔ وہ بری طرح تڑپا۔ ایک کانسٹیبل بھی اس کی رانوں پر کھڑا ہو گیا اور دوسرے نے اپنی ٹانگیں پھیلا کر اس کے ہاتھوں پر پاؤں رکھ دیے۔ یہ بڑی ہی ظالمانہ اذیت ہوتی ہے۔ 3-4 منٹ بعد عثمان نے اس کے منہ سے ڈنڈا نکالا اور پوچھا، بولو گے؟ شرفو نے ہاں میں سر ہلایا۔ اسے اٹھایا گیا۔ اس نے کہا، انہیں کانسٹیبلوں کو باہر بھیج دو۔ دونوں باہر چلے گئے۔ وعدہ معاف گواہ بنا لو۔ اشرف علی نے کہا، بنا لیا۔ میں نے کہا، دھوکہ تو نہیں ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ عثمان نے پوری طاقت سے الٹا ہاتھ اس کے منہ پر مارا۔ وہ پیچھے دیوار سے جا لگا۔ عثمان نے اسے گالی دے کر کہا، تم ہمیں اپنے جیسا سمجھتے ہو؟ ملک صاحب نے کہہ نہیں دیا تمہیں سلطانی گواہ بنا لیا ہے؟ کرسی پر بیٹھو، کاغذ قلم دو۔ ملک صاحب میں بیان لکھتا ہوں، رامے کھوجی کو میں نے قتل کیا ہے۔ اشرف علی نے کہا، تمہاری اپنی دشمنی تھی یا کسی اور کے لیے قتل کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مینا کے لیے، اس نے جواب دیا۔ اب پوری بات سناؤ۔ میں نے کہا، ذرا سی بھی گڑبڑ ہوئی تو وعدہ معاف گواہ نہیں بن سکو گے اور پھانسی چڑھ جاؤ گے۔ اس کے بیان اور ہماری جرا سے اس کا جو بیان وہ یہ تھا، مینا ایک اشتہاری اور پیشہ ور رہزن اور ڈکیت تھا۔ اس زمانے میں ایسے افراد کو ٹھگ کہا کرتے تھے۔ مینا بڑی اچھی شکل و صورت اور چھریرے بدن والا آدمی تھا۔ وہ زندہ دل اور شگفتہ مزاج بھی تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص اتنا خطرناک مجرم ہے۔ رامے کھوجی کے قتل کے وقت اس کی عمر میرے اندازے کے مطابق 34-35 سال تھی۔ وہ قتل اور ڈاکے کے متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا۔ میں اس وقت تک مخبروں کی اطلاع پر 3 چھاپے مار چکا تھا، لیکن ہر بار مینا نکل گیا تھا۔ اسے پولیس کے چھاپے کا قبل از وقت پتہ چل جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہمارے مخبر دوگلا کردار ادا کرتے تھے اور دوسری وجہ یہ کہ اس نے اپنے مخبر پولیس پر نظر رکھتے تھے۔ مینا نے یہ کمال کر دکھایا کہ میرے کانسٹیبل کو اپنا باقاعدہ مخبر بنا رکھا تھا۔
یہ اشرف علی تھا جسے میں اور عثمان قابل اعتماد اور عقل مند کانسٹیبل سمجھتے تھے۔ اشرف علی 2.5 سال سے اس کے لیے مخبری کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بیان میں اعتراف کیا کہ وہ میرے 2 چھاپوں کی قبل از وقت اطلاع اسی نے مینا تک پہنچائی تھی۔ اشرف علی کو اس کا بہت معاوضہ ملتا تھا۔ گھوڑی کی چوری اور رام کھوجی کے قتل سے چند دن پہلے اشرف علی 5 روز کی چھٹی گیا تھا۔ اس نے اقبال جرم میں بتایا کہ وہ مینا کے پاس اس کے بلاوے پر گیا تھا۔ اس نے اس کے گاؤں کا نام بتایا جہاں مینا کچھ دیر کے لیے ٹھہرا تھا۔ مینا نے اسے ایک کام سونپا۔ یہ اس واردات کا دلچسپ پہلو ہے۔ جن دنوں ذمہ دار شکار پر گیا تو نیلی آنکھوں میں لڑکی کے گاؤں سے گزرتے وقت اس کی نظر لڑکی پر پڑی تھی اور وہ اس کے گھر چلا گیا تھا۔ انہی دنوں مینا نے ادھر سے گزرتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ مینا نے اشرف علی کو بتایا کہ لڑکی نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ وہ اس وقت گاؤں سے کچھ دور لڑکیوں کے ساتھ ادھر بھاگ دوڑ رہی تھی۔ اس نے لڑکی کو بلایا، نام پوچھا، ان کے درمیان رسمی سی باتیں ہوئیں۔ مینا نے محسوس کر لیا کہ لڑکی نے بھی اسے پسند کر لیا ہے۔ دوسرے دن مینا پھر ادھر گیا۔ وہ لڑکی کو بتا گیا تھا۔ لڑکی وہاں کھڑی تھی۔ اس روز لڑکی نے مینا کی محبت قبول کر لی اور اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ مینا اسی روز لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن مینا کو کہیں اور جانا تھا۔ اشرف علی کو مینا نے بتایا کہ ایک ذمہ دار جس کی گھوڑی چوری ہوئی تھی اور پیر حکیم صاحب اس لڑکی کو پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دونوں لڑکی کے گھر جانے لگے تھے۔ مینا نے اپنے کسی آدمی کو ذمہ دار کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم مینا کے دل پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تم لڑکی کے گھر جانے سے باز نہ آئے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہیں کون قتل کر گیا ہے۔ ذمہ دار نے اس دھمکی کا جواب یہ دیا کہ چوروں کی طرح قتل کرنا مردوں کا کام نہیں، میرے سامنے آؤ۔ یہ جواب سن کر مینا نے اپنے 2 آدمیوں سے کہا کہ جب میں کہوں اس لڑکی کو اس ذمہ دار کی گھوڑی پر سوار کرا کے لے آنا۔ مینا 3-4 بار رات کے وقت لڑکی کے گاؤں گیا۔ لڑکی کو اشارہ معلوم تھا۔ مینا بھیڑیے کی لمبی آواز نکالتا تھا جو سن کر لڑکی باہر آ جاتی اور مینا سے ملتی تھی۔ اشرف علی کے اس انکشاف سے یہ راز کھلا کہ لڑکی کے ماں باپ کے بیان کے مطابق لڑکی 3-4 بار رات کو باہر گئی اور دیر سے واپس آئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ذمہ دار سے ملنے جاتی ہے۔ مینا کو کہیں دور جانا پڑا۔ اشرف علی کو معلوم نہیں تھا کہ مینا کہاں گیا۔ وہ واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ لڑکی پیر حکیم صاحب کے گھر ہے۔ پیر کے گھر ایک عورت تھی جس کی زندگی جرائم میں گزر رہی تھی۔ اس نے مینا کے لیے بہت کام کیا تھا۔ مینا کو معلوم تھا کہ یہ عورت پیر کے گھر ہے۔ رابطے کے کئی ذرائع تھے۔ مینا نے اس عورت کو پیغام بھیجا کہ لڑکی کو وہاں سے نکالو۔ اس عورت کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا۔ پیر کے گھر مریدوں اور مریدنیوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ مینا نے اشرف علی کے ہاتھ رسا بھجوایا کیونکہ عورت نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ لڑکی کو رات کو نکالا جا سکتا ہے اور وہ بھی رسے کی مدد سے۔ ڈیوڑی میں 3-4 آدمی سوئے ہوئے تھے۔ لڑکی فرار کے لیے تیار تھی۔ وہ مینا کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ مینا کے آدمیوں نے عورت کے ساتھ رابطہ رکھا اور ایک رات طے کر لی گئی۔ پہلے ذمہ دار کی گھوڑی کھولنی تھی، لیکن گھوڑی بند دروازے کے پیچھے ہوتی تھی۔ اندر ایک نوکر سوتا تھا۔ نوکر کو 150 روپیہ جو آج کے 3000 روپے کے برابر تھا دیا گیا اور یہ وعدہ بھی کہ اگر اسے ذمہ دار نے نوکری سے نکال دیا تو اس کے روزگار کا اس سے اچھا انتظام کر دیا جائے گا۔ نوکر کا کام صرف یہ تھا کہ رات دروازے پر ہلکی سی دستک ہو تو وہ دروازہ کھول دے۔ چونکہ اس ساری اسکیم کا ڈائریکٹر مینا تھا اور مینا جرائم پیشہ تھا، اس لیے اس اسکیم کی ہر ایک کڑی پر نہایت خوبی سے عمل ہوا۔ گھوڑی کھولنے کے لیے ایک آدمی گیا۔ نوکر نے دروازہ کھول دیا۔ گھوڑی بغیر زین کے نکالی گئی۔ کانسٹیبل اشرف علی چھٹی سے واپس آ چکا تھا۔ اس اسکیم میں اشرف علی کے ذمے یہ کام تھا کہ اگر ذمہ دار گھوڑی کی چوری کی رپورٹ تھانے میں کرے تو اشرف علی تفتیش میں ساتھ رہے اور مینا کو خبر پہنچاتا رہے، اور اگر ممکن ہو تو اشرف علی تفتیش کو غلط لائن پر ڈالنے کی کوشش کرے۔ مینا اور اشرف علی میرا طریقہ تفتیش سے واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ میرے پاس گھوڑی کی چوری کی رپورٹ آ گئی تو میں اسی وقت کھوجی کو ساتھ لے کر تفتیش کے لیے چل پڑوں گا۔ اس اسکیم میں رام کھوجی کا قتل شامل نہیں تھا۔ مینا اتنی دور کی نہیں سوچ سکا تھا۔ تفتیش جب شروع ہوتی ہے تو تفتیش کرنے والے پولیس افسر کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آگے چل کر کیا ہوگا۔ لڑکی کے فرار کے متعلق مینا کو یقین تھا کہ پیر تھانے میں رپورٹ نہیں دے گا کیونکہ لڑکی اس کی کچھ نہیں لگتی تھی۔ پیر خود مجرم تھا۔ اس نے لڑکی کو حبس بیجا میں رکھا ہوا تھا۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کھوجی کو صرف ایک کانسٹیبل کے ساتھ کھرا اٹھانے کے لیے بھیج دوں گا۔ یہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ میں یہ اقدام بھی کروں گا۔ لہٰذا رام کھوجی کے قتل کی کسی نے نہیں سوچی تھی۔ ہر کام اسکیم کے عین مطابق ہوتا گیا۔ گھوڑی نکال لی گئی۔ ذمہ دار نے وقت ضائع کیے بغیر تھانے میں رپورٹ دی۔ میں نے اسی وقت عثمان کو 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ جائے واردات پر بھیج دیا۔
اشرف علی کو معلوم تھا کہ گزشتہ رات گھوڑی اور لڑکی نکال لی جائے گی۔ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے برآمدے میں کھڑا تھا۔ اس کی توقع کے مطابق ذمہ دار آ گیا۔ اشرف علی نے وردی پہن لی تھی۔ عثمان نے 2 کانسٹیبلوں کو بلایا تو اشرف علی نے آگے ہو کر کہا کہ میں جاؤں گا۔ یہ ذہین اور ہوشیار سپاہی تھا۔ عثمان نے اسی کو ساتھ لے جانا پسند کیا۔ عثمان رام کھوجی کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ رام کھوجی نے نہایت کامیابی سے کھرا اٹھایا۔ اشرف علی کے بیان کے مطابق گاؤں سے باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔ دوسرا آدمی نوکر کی مدد سے گھوڑی لے آیا اور باہر جو آدمی کھڑا تھا وہ گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ آپ ایک بار پھر پڑھیں کہ رام کھوجی نے کیسے کھرا اٹھایا اور عثمان کو کیا بتایا تھا۔ وہ حرف بحرف صحیح نکلا۔ گھوڑی کو گاؤں سے 2-2.5 فرلانگ دور سے پیر حکیم صاحب کی بستی تک لے جایا گیا۔ ایک آدمی نے الو کی آواز نکالی۔ چھت کی ممٹی کے ساتھ رسا باندھا جا چکا تھا۔ عورت اور لڑکی چھت پر تھیں۔ لڑکی رسے سے اتر آئی اور بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی جہاں گھوڑی کھڑی تھی۔ اشرف علی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس عورت نے لڑکی کے جانے کے بعد یہ رسا کیوں نہیں اتارا اور وہ خود اس گھر سے کس وقت اور کس طرح نکلی اور غائب ہوگی۔ اشرف علی نے اپنے بیان میں بتایا کہ جب میں عثمان کے بلانے پر پیر کی چھت پر گیا اور نیچے آ کر رام کھوجی سے کہا تھا کہ وہ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر کھرا اٹھاتا جائے، اس وقت اشرف علی نے کہا کہ وہ کھوجی کے ساتھ جانا چاہتا ہے، اسے بھیج دیا گیا۔ اپنے بیان کے اس مقام پر آ کر اشرف علی نے اپنے بھیانک جرم کا اعتراف کیا۔ اس نے بتایا کہ راما کھوجی بالکل صحیح کھرے پر جا رہا تھا۔ وہ اس ویرانے میں پہنچ گیا جہاں وہ قتل ہوا تھا۔ اشرف علی کے کہنے کے مطابق اس وقت مینا وہاں سے 1.5-2 میل کے فاصلے پر چھوٹے سے گاؤں میں موجود تھا اور لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ اشرف علی کو معلوم تھا کہ مینا کو اس گاؤں میں آنا تھا۔ راما کھوجی کھرا اٹھاتے ادھر ہی جا رہا تھا۔